बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डट कर खड़े इमरान खान की, जिस पर होने वाले मज़ालम पर तवज्जो दिलाने के लिए उसके बेटे ने आलमी ज़मीर पर दस्तक देने की कोशिश की है। इमरान खान का कौम के नाम पैगाम क्या है, इस पर बात करेंगे। तौहीन मरियम पर PTI अरकान को नाअहल कराना किसकी ख्वाहिश है और इसके कितने भयानक नताइज निकल सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 दलेर जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस क्यों लाया जा रहा है और इन जजेस पर भरी अदालत में तंज़िया जुमले कौन और क्यों कस रहा है, इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर क़ानून ने अपनी शान में क्या कहा है, इसका भी जिक्र ज़रूर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या खेल शुरू होने वाला है, 27 YouTube चैनल्स की बंदिश का हुक्म आ गया है। मगर पहले नाज़रीन बात हो जाए उसकी जो तनहा खड़ा निज़ाम को ललकार रहा है, जिसने ठान ली है कि जान बचे ना बचे मगर ग़ुलामी कबूल नहीं करनी। वो डट गया है, वो ज़ालिमों से समझौता नहीं करेगा। वो जानता है कि इस राह पर चलना इतना आसान नहीं है, बल्कि वो पहले दिन से ही जानता था। कदम कदम पर मुश्किलात बढ़ती रहेंगी और इस पर जुल्म के नए नए हरबे आजमाए जाएंगे। जो आजमाए जा रहे हैं उसे सिर्फ कैद नहीं किया गया नाज़रीन, बल्कि ज़हनी टॉर्चर का एक जाल उसके इर्द गिर्द बुन दिया गया है। कैदी तो इस मुल्क में हज़ारों हैं, सियासी रहनुमा भी कैद होते रहे, मगर जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है नाज़रीन, मैं हल्फन कसमन कहता हूँ कि क्या कभी किसी के साथ हुआ है? यकीनन नहीं, यकीनन नहीं। मुझे याद है 1977 की तहरीक में साहिवाल जेल की बात है कि कैदियों को एक दिन के लिए वॉलीबॉल खेलने की इजाज़त नहीं दी गई और कैदियों ने वहाँ पर वावेला किया और अगले रोज़ अखबारात की शह सुर्खियों का मौजू बन गया था ये पाबंदी कि वॉलीबॉल क्यों नहीं खेलने दिया गया। और फिर अगले ही रोज़ उनकी वॉलीबॉल पर जो पाबंदी थी वो उठा ली गई थी। ये सियासी कैदियों का हाल था नाज़रीन। कभी ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, कभी किसी सियासी कैदी के साथ। सियासी कैदी ये कहे कि उसको दूसरा के आम कैदी ट्रीट किया जाता है कि नहीं जी ये सियासी केस नहीं है। हमेशा इसी तरह जब 77 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस तहरीक की, उसमें भी ऐसे सियासी कारकुन थे, सारों पे किसी पर भैंस चोरी का मुकदमा डाल दिया था, किसी पर स्कूटर चोरी का, किसी पर पानी चोरी का, इसी तरह के केसेस डाले जाते हैं। लेकिन रियासत जानती है कि ये सियासी कैदी हैं। लोग नाज़रीन इमरान खान की मकबूलियत की बात करते हैं कि ऐसी बेमिसाल मकबूलियत, मैं कहूँगा कि ऐसी बेमिसाल जमहूरियत जदोजहद भी किसी ने नहीं की। लोग बात तो मकबूलियत की करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते, ये नहीं कहते कि ऐसा जुल्म जिस पर हो रहा है, ऐसा जुल्म किसी पर नहीं हुआ। तो ये भी तो देखें कि ऐसी बेमिसाल जदोजहद भी किसी ने नहीं की, ऐसी मज़ाहमत भी किसी ने नहीं दिखाई इससे पहले। इमरान खान को मोहब्बत, कोई शक व शुबे से बालातर बात है कि बेमिसाल मोहब्बत मिली है, लेकिन यह भी तो एक हकीकत है कि इससे पहले होने वाला जुल्म भी किसी पर नहीं हुआ। इमरान खान के बेटे जो सियासत के इस बेरहम रुख से बिल्कुल आगाह नहीं थे, अब अपने बाप की ज़िंदगी और सलामती के लिए दुनिया को आगाह कर रहे हैं। खान के छोटे बेटे कासिम खान का ट्वीट पूरी दुनिया के बाज़मीर लोगों को झंझोड़ रहा है। कासिम कहते हैं कि मेरे वालिद इमरान खान अब जेल में 700 दिन से ज़्यादा कैद काट चुके हैं। उन्हें अपने वकला तक रसाई नहीं दी जा रही, अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। हम बच्चों से मुकम्मल तौर पर उनको काट दिया गया है। ज़ाती मुआलिज तक को मुलाकात से रोका जा रहा है। ये इंसाफ नहीं है, ये एक सोचा समझा मंसूबा है। एक ऐसे शख्स को तनहा किया जाए और उसे तोड़ा जाए जिसने हमेशा कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की है। नाज़रीन, कासिम खान तो इमरान खान का खून है, वो तो बाप की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर बात कर रहे हैं। क्या हर जी होश को, हर जी शऊर को नज़र नहीं आ रहा कि इस निज़ाम के रखवाले गलती पर गलती किए चले जा रहे हैं? अब तक इमरान खान पर किए गए मज़ालिम का नतीजा नाज़रीन क्या निकला है? 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देख लिया। क्या मैंडेट पर डाका डालकर भी कठपुतलियों का इक़्तिदार को थमा कर भी खान की मकबूलियत कम हुई? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आज भी अपनी मकबूलियत की महराज पर है। काश खान की पार्टी के रहनुमाओं को भी पता चल चल जाए, एक एक बंदे को पता चल जाए, कारकुनों को पता चल जाए, लीडरों को पता चल जाए PTI के, कि कौम हमेशा बहादुरों से मोहब्बत करती है। जुल्म से समझौता करने वाले इक़्तिदार में भी हों तो सिर्फ नफ़रत की अलामत बने रहते हैं।
آج جیل میں عمران خان سے فیملی کی ملاقاتوں کا دن تھا اور حسب معمول علیمہ خان کو ایک بار پھر اپنے بھائی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. دوسری دونوں بہنوں نے عمران خان سے ملاقات کی. چند منٹوں پر محیط اس ملاقات کے بعد نورین خان نے عزیز صاحبہ نے بتایا کہ ایک ہفتے سے عمران خان کا ٹی وی اور اخبارات بند ہیں. ان کے پاس نہ لکھنے کو پینسل ہے، نہ ہی کاغذ ہے، نہ ہی پڑھنے کو کوئی کتاب دی جا رہی ہے. تاہم عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے. علیمہ خان نے عمران خان کا ارکان اسمبلی کے نام پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ اسمبلی نہ کھیلیں. آپ لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. آپ کو عوام نے اسمبلی میں بھیجا ہے، عوام کو ہی جواب دیں آپ لوگ. علیمہ خان نے بتایا کہ تحریک کا پلان اسی ہفتے دے دیا جائے گا. عمران خان چاہتے ہیں کہ قوم اپنی آزادی کے لیے باہر نکلے. علیمہ خان نے مزید کہا ہے کہ عمران خان نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ 5 اگست کو تحریک عروج پر ہونی چاہیے، جس دن عمران خان کی قید کو 2 سال ہو جائیں گے. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عہدیدار تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ الگ ہو جائے. علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان پہلے امریکہ جائیں گے، وہاں اپنے والد پر ہونے والے ظلم کے بارے میں آگاہ کریں گے، پھر پاکستان میں شروع ہونے والی تحریک میں حصہ لیں گے اور اس بارے میں عمران خان کو بتا دیا گیا ہے. علیمہ خان نے کہا کہ جو بھی تحریک چلے گی ہماری فیملی اس میں حصہ لے گی. یہ نہیں کہا کہ قیادت کرے گی، ہماری فیملی اس میں حصہ لے گی. عمران خان نے کہا کہ پاکستان اپنی آزادی، رول آف لاء کے لیے سارے کے سارے اس کے شہری کھڑے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشری سے حقوق چھین لیے گئے تو پیچھے آپ کو انصاف دینے کے لیے کوئی ادارہ نہیں بچتا. اچھا ناظرین، اسمبلی اور منتخب نمائندوں کے ایوان منجمد اور بالکل ساکت نہیں ہوتے. کبھی بھی ایوان جو ہے وہ ٹھہرے نہیں رہتے، وہ زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں. یہی تو وہ عوام کے منتخب نمائندوں کا حسن ہوا کرتا ہے، اسمبلیوں کا حسن ہوا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ایوانوں میں احتجاج ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، بلکہ بات جو ہے نوبت جو ہے وہ ہاتھا پائی تک جا پہنچتی ہے. پتہ نہیں کیا کچھ اسمبلیوں میں ہوتا رہا ہے، اور ایسا مہذب ملکوں کی اسمبلیوں میں ہوا ہے اور بے شمار مرتبہ ہوا ہے. مگر ایسے واقعات رونما ہونے کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا جو ان دنوں پنجاب اسمبلی میں ہونے جا رہا ہے، جہاں محض میڈم وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے لگانے پر پی ٹی آئی کے 26 ارکان کو نااہل کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. نااہل کرانے کی پہلے بات تھی کہ 2-4 سیشنز کی، نہیں، نااہل قرار دے دیا نعرے لگانے میں. نیور بیفور. کبھی انسان، اچھا ہوا کیا، کبھی کوئی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. سوچنے والی بات ہے، کوشش کون کر رہا ہے؟ ایوان کا کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے. تو اسپیکر جو پنجاب اسمبلی کے ملک احمد خان، جو خود پرویز الہی کے دور میں ایوان میں تہذیب اور اخلاق سے ہٹ کر احتجاج کرتے رہے، ہمیشہ ان کی خاص شہرت تھی. انہی ملک صاحب نے تب اسپیکر کے ڈائس پر لوٹے پھینکے تھے جو یہ اپنے ساتھ ایوان میں لے کر آئے تھے، اور پی ٹی آئی کے ارکان نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اسپیکر ملک احمد نے جب ان 26 ارکان کی رکنیت معطل کی تو خود بھی شاید نہیں سوچا ہوگا کہ معاملہ کہاں تک چلا جائے گا. انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا. مگر جب ان ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں نااہلی کا ریفرنس دائر کیا گیا تو ہر کوئی چکرنا ہو گیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. خود نون لیگ کے اندر سے بھی ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ حضور اے کم نہ کرو، مارے جاؤں گے، پھنس جاؤں گے. آج آپ نے یہ مثال قائم کر دی تو کل نون لیگ اور دوسری جماعتوں کے منتخب نمائندے بھی اسی دروازے سے گزریں گے. آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ منیب فاروق کھل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ارکان کے معاملے پر اسپیکر احمد خان دباؤ میں ہے، لیکن یہ دباؤ ان کی جماعت کا نہیں ہے، کہیں اور سے آ رہا ہے. یعنی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ توہین مریم پر مقتدر قوتیں جو ہیں وہ ناراض ہیں اور اس کا بدلہ لینے کے لیے بچی کچی جمہوریت کو بھی نوچ کھانا چاہتے ہیں. ناظرین، میں سوچتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے پستی کے کس گڑھے میں جا گرے ہیں. کوئی جا کے شریف خاندان کو بتائے کہ یہ تکبر کی انتہا ہے، یہ سکھا شاہی ہے، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. بڑے میاں صاحب، میں یہی کہہ سکتا ہوں، تجھے تو پھر ناس جانا ہے. اپنی پارٹی جو پیچھے رہ جائے گی اس کا کچھ خیال کریں خدا کے لیے. ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خط لکھنے والے جو 6 ججز ہیں،
جن کا نام ہی پڑ گیا دلیر ججز جو ہے، ان کے خلاف ریفرنس لانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور ججز کا مستقل حل نکالنے کے لیے حکومت ریفرنس جو ہے وہ لائے گی، کہا جا رہا ہے ان ججز کو گھر بھیجے گی۔ خط لکھنے والے ججز نے بھی ناظرین طے کر لیا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، خوف کا شکار نہیں ہوں گے، استعفیٰ بھی نہیں دیں گے۔ دوسری طرف عدلیہ فتح کرنے کے بعد سرکاری پٹھو اور عدلیہ پر شب خون مارنے والے کردار جو ہیں وہ ہر حد پار کر جانے کے لیے تیار، اور اب تو ججز کو دھمکانے کے لیے بھی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین مطلب جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں احسن بھون صاحب، وہ فتح کی خوشی میں سرشار شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اسحاق کی عدالت میں پہنچے، اور ان سے کہا کہ کیس میں تو آج التوائی میں لینے آیا تھا، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ جج صاحب کو دیکھا ہوں کہ کیا چل رہا ہے۔ اس پر جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ بھون صاحب آپ نے کہا ہے کہ جو جج آخری چند دنوں کے لیے ہیں ان کو دیکھا ہے، آپ نے یہ سوچا ہوگا۔ اس پر بھون صاحب نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا کہ بھون صاحب آپ مجھے آخری بار عدالت میں دیکھنے آئے ہیں، آپ کا شکریہ۔ ناظرین اس مکالمے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک میں آئین کا، آزاد عدلیہ کا اور اپ رائٹ ججز کا یا دلیر ججز کا کیا حال کر دیا گیا ہے۔ بھون صاحب کا ذکر ہوا ہے تو عدلیہ پر چڑھائی کرنے والوں کے سرخیل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بھی کچھ بات ہو جائے، جن کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم ہے۔ ناظرین یہ جوک آف دا سینچری ہے، چلیں سینچری شاید میں مبالغہ آمیزی کر گیا ہوں، جوک آف دا ڈیکیڈ تو ضرور ہے، اس دہائی کا سب سے بڑا لطیفہ تو ضرور ہے، سال کا نہیں، اس 10 سالوں کا سب سے بڑا لطیفہ ضرور ہے کہ پاکستان کے وزیر قانون آج یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم ہے، اترک مولیا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بطور وزیر میں نے انسانی حقوق کے حوالے سے عوام کے لیے منفرد اقدامات کیے ہیں اور اس میں سرخرو ہوا ہوں۔ اچھا یہ سرخرو والی بات تو بعد میں کریں گے، یہ منفرد اقدامات یہ ٹھیک کہا ہے آپ نے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے تارڑ صاحب، آپ نے منفرد اقدامات ضرور کیے ہیں، اب عوام کے لیے کیے ہیں، کس کے لیے کیے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن منفرد اقدامات جو ہے اس کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ نے وہ اقدامات کیے ہیں عدالتی نظام میں جو اس سے پہلے سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے، ظاہر ہے عوام کی خدمت کے لیے کیے ہوں گے، انصاف کی بالادستی کے لیے کیے ہوں گے، بالکل۔ اب لوگ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اعتماد چیک کریں آپ اس بیان کے بعد، لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا جی، میں تو کہنا کہ جی میں نے کہا نا کہ منفرد اقدامات آپ نے کیے۔ اچھا ناظرین اس وقت اعظم نذیر تارڑ کے سر پر اقتدار کا ہما بیٹھا ہوا ہے، وہ جو کہتے ہیں لوگ سن لیتے ہیں، کچھ کہہ تو سکتے نہیں ہیں اس لیے چپ سادھ لیتے ہیں، مگر ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ حالات بدلیں گے تو کھرے کو کھوٹے سے الگ تو ہونا پڑے گا، الگ کر دیا جائے گا۔ آئین شکنوں نے محافظ قانون کی جو دستاریں اور عبائیں پہن رکھی ہیں یہ پھر تار تار ہو جائیں گی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اچھا ناظرین یہ 2025 ہے، آج سے صرف 20 سال پہلے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ دنیا اتنی تیزی سے بدل جائے گی اور اس دوران سیاست کے رنگ ڈھنگ بھی بدل جائیں گے، لیکن لوگوں کو احساس ہو گیا، جیسے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی اصل جنگ جو ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ لڑی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین کبھی غور فرمائیں کہ شریف خاندان کی سیاست کی سوئی جو ہے وہ 80 اور 90 کی دہائی پر اٹکی ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ ناظرین کل رات ہوا جب مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر کے ٹریفک چالان کی خبریں پورے میڈیا پر منظم انداز میں چلوائی گئیں۔ پہلے بتایا گیا کہ جی ڈولفن فورس نے جنید صفدر کا چالان کیا ہے، مگر جب بتایا گیا اعتراض ہوا کہ جی ڈولفن تو چالان کا اختیار ہی نہیں رکھتی، تو پھر کہانی میں اچانک ترمیم کرنا پڑی۔ اب بھی کچھ لوگ ڈیوٹی سمجھ کر سوشل میڈیا پر اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، اور ناظرین مجھے پھر یاد آ جاتا ہے شاید 90 کی دہائی میں نواز شریف کا غالباً موٹر وے پہ چالان کروایا گیا تھا، یار لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا۔ ہمارے دوست جاوید چودھری آج جو اس طرف بیٹھے ہیں انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کالم لکھا تھا کہ اس ایک چالان کروانے کے لیے
قوم کو کتنے لاکھ روپے خرچ کرنا پڑے ہیں, پورا وہ سیٹ لگایا گیا تھا جس طرح. تو جنید صفدر کا گزشتہ روز کا پروگرام مجھے اسی پرانے ڈرامے کا سیکول لگتا ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین, شریف خاندان کو, ان کے دوستوں کو, ان کے ساتھیوں کو بعض چیزیں ریئلائز کر لینی چاہیے. دنیا بدل چکی ہے, یہ نئی نسل ہے. یہ تو ہر تیسرے دن ایک نئی ایپ آ کے تو پچھلی ایپس پہ پانی پھیرا ہوتا ہے. وہ پچھلی ایپ جو ہے, جو 2 مہینے تک جدید ترین ایپ لگ رہی ہوتی ہے فلو آف انفارمیشن کے حوالے سے, وہ لگ رہی ہوتی ہے متروک ہو چکی ہے. وہ تو پرانا دور ہے. 2 مہینے بعد اب یہ کروگ آ گیا نواں, اس نے آنکھیں کھول دی ہیں 2 دن میں. اے آئی کے کرشمے جو ہیں وہ تو ناظرین سب کو وہ نقابیں اتار نوچ کے کھینچ رہا ہے. سوشل میڈیا کے جو نئی ایپس ہیں یہ تو تباہی پھیر رہی ہیں. تو آپ ابھی وہیں پہ 80 اور 90 کی دہائی میں پرانے یہ گمکس کرنا کہ جی وہ دیکھیں اصول پرستی, اور پھر فوراً بعد مریم صاحبہ کا بیان آ جانا کہ جی بہت اچھا کیا ہے میرا کوئی بھی ہوگا. او خدا دا واسطہ, وہ اسکرپٹ تو چینج کر لیں. او گھسا پٹا, او کوئی بھی یقین نہیں کرتا. آپ کا مذاق اڑتا ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے آپ کو. یہ جو آپ کو مشورے دیتے ہیں نا, کبھی کسی ایک آنیسٹ ادارے سے, کسی آنیسٹ شخصیت سے, اپنے آنیسٹ دوستوں سے جو آپ سے اکثر اختلاف کرتے ہیں, ان کو الگ بیٹھ کے ان سے پوچھ لیں کہ فلاں ہم نے یہ کام کیا تھا, اس کے نتیجے میں عوام میں کیا رد عمل آیا, عوام میں ہماری مقبولیت میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا ہم نیچے گئے. کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں, 4 یا 5 نیوٹرل لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں, اپنے اس دائرے سے باہر نکلیں, آپ کو چل پتا جائے گا. یہ نون لیگی کرشمہ ساز کہانی کا سکرپٹ جو ہے نا, یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بدل لیں آپ. 90 کی دہائی کی فلاپ فلمیں جو تھیں وہ 2025 میں نہ دکھائیں. گرو اپ, وہ جو کہتے ہیں نا گرو اپ پلیز, کم آن گرو اپ. میں بھی آپ سے کہتا ہوں کم آن گرو اپ, بڑے ہو جائیں. کیونکہ یوتھ جو ہے یہ بڑی ہو گئی ہے, بچے جو بڑے ہو گئے سمجھتے ہیں. ہمیں وہ بات 2 دن لگتے ہیں سمجھنے میں, لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ 10 منٹ میں بتا دیتے ہیں. آپ کوئی ٹویٹر پہ کوئی چل رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی چل رہا ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ آپ کو بتا دیتا ہے اے آئی, ایک ہی لفظ بولتا ہے اے آئی, اوریجنل, فیک, ٹھا 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 ٹھا, سورس تک بتا دیتے ہیں. یہ یوتھ بڑی آگے نکل گئی ہے, بہت آگے نکل گئی ہے. تو یہ پرانے 80 اور 90 کی دہائی والے ایسے پیسہ خرچ کرنا ہے کرتے جائیں, ہوگا کچھ نہیں. اچھا ناظرین, بہرحال یہ نون لیگ کا اندرونی معاملہ ہے, وہ جانے, اور بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا ناظرین, ایک اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا مارکا مارا ہے سرکار نے, بہت بڑا مارکا مارا. صرف ایک قدم ایسا اٹھایا ہے کہ اگلے آپ 2 یا 3 دن کے اندر اندر دیکھیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی 20-25 کروڑ لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے. یہ جو اب سرکار نے کیا نا, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہاں جاتی ہے وہ محبت. وہ محبت اڑ کے وہ ہوا کے ساتھ جائے گی اور اس کی جگہ نون لیگ کی محبت لے لے گی. آپ دیکھیے گا, کیا دیکھیں ہو گیا. 27 معروف یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے. کس نے؟ میجسٹریٹ نے. کس کو؟ یوٹیوب کے آفیسر انچارج کو. وہ امریکہ میں بھی بیٹھے ہوں گے, پوری دنیا میں, آسٹریلیا, برطانیہ, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پوری دنیا پابندی لاؤ, صرف پاکستان نہیں پابندی لاؤنی, پوری دنیا پابندی لاؤ. میجسٹریٹ کا حکم جو ہے وہ پوری دنیا پہ چلے گا. 27 یوٹیوب چینلز پہ پابندی لگا دی ہے. دیکھ لیجیے گا کیسے یہ جو بازی پلٹ کے رہ جائے گی 2-4 دنوں میں. یہ جتنے وہ کہتے ہیں نا, مطلب دیکھتے جائیے گا ہوتا کیا ہے. مطلب عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف مواد سے متعلق FIA نے 2 جون کو انکوائری شروع کی تھی. 27 چینل ہیں اور دیکھیں انکوائری کتنی جلدی مکمل ہوئی ہے. 2 جون کو عمران خان دی انکوائریاں ہلے تک نہیں ہوئی ہیں. 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. یہ 2 جون کو انکوائری شروع ہوئی ہے 27 چینلز کے خلاف. اور وہ میجسٹریٹ, جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی FIA کے شواہد سے عدالت پوری طرح مطمئن ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کر سکتی ہے. وہ پھر جالب والی بات, بولتے جو چند ہیں سب یہ شرپسند ہیں, ان کی کھینچ لے زباں, ان کا گھونٹ دے گلا.
عباس شاہ صاحب جوڈیشل میجسٹریٹ نے حیران کن طور پر، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اپنا دائرہ کار کس طرح بڑھایا، اسلام آباد سے نکال کر امریکہ اور اس سے بھی آگے تک بڑھا دیا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا کہ پوری دنیا سے یہ چینل ریموو کیے جائیں۔ پاکستان کی حد تک تو چلیں ایف آئی اے اس پہ عمل کر سکتی ہے، تو میرے خیال میں پوری دنیا سے ہٹانے کا چیلنج دے کر ایف آئی اے کو مشکل میں ڈال دیا، جسے لامحالہ ان کے حکم کی جو بے توقیری کا خدشہ ہے مجھے۔ اور عدالت کے اس فیصلے پر حیرت ہے کہ ایک انتظامی ادارے نے شکایت کی، اس نے جو مواد عدالت میں داخل کیا اسے پتہ نہیں دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا، شواہد مانگے گئے نہیں ہوا، گواہیاں ہوئیں نہیں گیا، ان 27 لوگوں کو بلایا، ان سے ان کا موقف پوچھا گیا نہیں پوچھا گیا، نشتہ، بس ایف آئی اے نے جو کہا وہ مان لیا گیا۔ ناظرین پتہ نہیں پھر وہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں۔ اچھا آپ چلیں چھوڑیں ماضی بعید کی بات چھوڑیں، ابھی آپ نے ایکس پہ ٹویٹر پہ پابندی لگا کے دیکھ لیا، ٹویٹر پہ پابندی لگا کے نون لیگ عوام کے دلوں میں آ گئی تھی، اتر گئی تھی، چھلانگیں آنے لگ گئی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت، یا اینٹی پی ٹی آئی سینٹیمنٹس جو ہیں آسمانوں تک پہنچ گئے تھے۔ اس کا الٹ ہوا تھا، اب سب جانتے ہیں، پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ ذرا آپ بتا دیتے نا قوم کو کہ جی فلاں شخص نے فلاں یہ 27 لوگوں کے جرم کی تفصیلات یہ ہیں، آپ جا کے نیٹ پہ پڑھیں، یہ دیکھیں یہ ریاست مخالف یہ سارا کانٹینٹ ہے۔ وہ ریاست مخالف کانٹینٹ ہم بھی تو دیکھیں تاکہ ہم متعارف رہیں کہ ہم ریاست مخالف، یہ ریاست مخالف ہے، یہ جملہ ریاست مخالف ہے، یہ نہیں کہنا، ہمیں بھی تو پتہ چل جاتا نا کی کری جا رہے ہو سرکار۔ یہ قوم کے سامنے تو رکھتے، ان کا اتنے بڑے یہ مجرم ہیں، یہ 27 لوگ جو ہیں اتنے یہ بڑے دہشت گرد ہیں کہ ان کے جرم کی تفصیلات جو ہیں وہ قوم کو بتائی جانی چاہیے تھی، تاکہ قوم پی ٹی آئی سے بھی نفرت کرتی اور ان سے بھی نفرت ساتھ کرے۔ خدا کے لیے کی ہوندا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب جوان اہلیہ، کرم والوں کی بستی میں صدائیں دیں بہت ہم نے، کرم والوں کی بستی میں صدائیں دیں بہت ہم نے، سبھی نے کھڑکیاں کھولی، سبھی نے کھڑکیاں کھولی، کسی نے در نہیں کھولا، کسی نے در نہیں کھولا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔